मैट हैं, मास्टर ट्रेनर ऑफ NLP एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। आपने नीदरलैंड, फिलिपाइन, कनाडा और USA से नेशनल अवार्ड हासिल किए हैं। नेशनल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट और इनको 17 इम्तियाज से नवाजा जा चुका है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। अपनी बात आपके सामने रखने आ रहे हैं जनाब डॉक्टर इमरान यूसुफ। प्लीज वेलकम टू डॉक्टर इमरान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना इलैना हिसाबहुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा लतुसल्लुन्ना यौमइज़िन अन-नईम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुन नासि मन यनफ़उन नास। अम्मा बाद, इंतहाई मोतबर, मोहतरम, काबिल एहतराम, वाजिबुल इकराम, खूबसूरत, दिलकश, जाज़िब नज़र ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मुझे हैरत इस बात की जब मैंने कहा दिलकश, जाज़िब नज़र, ख़वातीन ने इतना एक दूसरे की तरफ नहीं देखा जितना हज़रात ने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये हमें ही कह रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग चल रही है। मैं अभी भी ट्रेनिंग से ही आ रहा हूँ। थोड़ी सी आवाज़ अगर मेरी ऊपर नीचे हो तो मुझे दरगुजर फरमाइएगा। और फॉर श्योर जो मुझे टाइम दिया गया है उससे 1 मिनट पहले मैं नीचे उतरूँगा। तो ये, और मैंने ये भी आइडिया लिया है कि शायद थोड़ा सा आप लोग बिहाइंड है वक्त में से, तो मैं अपने वक्त में से तकलीफ करता हूँ ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यूसली जारी रखे। मेरी एक ख्वाहिश है। अच्छा, पहले तो जब सर ने यहाँ कहा था कि पिटीशन का जो है वो फैसला जो है वो दे दें, तो उस पिटीशन के फैसले के अंदर बहसी से जज से उन्होंने मुझे कहा था कि आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हो। तो मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये जजमेंट है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ही मुजरिम बना दे। अल्लाह ताला आप सबको कब्ज़ा माफिया का लीडर बना दे, मेंबर बना दे। और एक और चीज़ मैंने देखी, यहाँ पे आके इतनी बड़ी तादाद मैंने आपके क्लब्स की, मेंबर्स की और योगा करने वालों की, योगीज़ की, मुझे आज ये लग रहा है कि यार ये भी वायरस है। ये लगता है ये लगता है। अभी हम एक वायरस से गुजरे हैं, कोरोना वायरस से। मैं तो वापस ज़िंदगी मुझे एक मिली थी। आई लॉस्ट माई ब्रेथ फॉर 5 days। तो लेकिन ये वाला वायरस इससे थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें 2 फैक्टर हैं। मेरे मोहतरम हजरत जो यहाँ पे थे मुझसे पहले, उन्होंने कहा कि किसी ने उनका चलो ना, तो मुझे लगता है कि ये चलो ना करोना वायरस है। चलो ना करोना। और इसीलिए मेरी बहनें बेटियाँ जो है वो अपने घरों से जो है वो भी वापस आ गई हैं और एक्टिव लाइफ जो है वो गुजार रही हैं। मुझे इंतज़ामिया ने ये दरख्वास्त की कि मेरा जो मौजू है वो जहनी सेहत है। मेरी ज़ाहिर ज़िंदगी जहनी सेहत के अंदर काम करने में गुजरी है। गुज़िश्ता 28 साल से मैं 4 बर्र-ए-आज़मों में जहनी सेहत के ऊपर काम कर रहा हूँ। और मेरा जो फर्स्ट पोस्ट डॉक्टरेट था UK के अंदर, वो था भी इस वाले टॉपिक के ऊपर, इस्लाम प्रोवाइडिंग सोल्यूशन इन मेंटल हेल्थ क्राइसिस। तो काफ़ी जो है वो मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपनी तालिब इल्माना ज़िंदगी गुजारी है। तो जो मुख्तस वक्त मुझको दिया गया है, मैं इसी वक्त के अंदर आपको इस वाले पहलू के ऊपर जो है वो आपको रोशनास करता हूँ। तालिब इल्माना हैसियत से आप पे लाजिम नहीं है कि आप इसको बिल ऐसा ही जैसा मैं कह रहा हूँ एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैं एक ज़मीन पे रहने वाला एक तालिब इल्म हूँ। अल्लाह ताला का एहसान ये है कि गुज़िश्ता 28 साल से मैं जो 4 बर्र-ए-आज़म में काम कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे ये इनाम अता फरमाया कि मैंने ज़िंदगी के अंदर अपनी किसी सर्विस का कभी चार्ज नहीं किया। इसीलिए जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने अपनी एक पानी की बोतल साथ लाया था अपनी गाड़ी से। तो मैंने अपनी बच्ची से कहा कि बेटा वो मेरी पानी की बोतल जो है वो, ऐसा नहीं कि आप अगर पानी देंगे तो मैं नहीं पीऊँगा, इसलिए कि अल्टीमेट मकाम मैंने सीख लिया ज़िंदगी के अंदर कि जब रब और आपके बीच में कोई ना हो, जब रब अपने अलावा आपको किसी का मोहताज ना रखे, जब आपने ये कह दिया कि मैं सिर्फ तुझसे ही मांगूंगा, तो फिर बंदे से मत मांगना, फिर बंदे के आगे हाथ जो है वो नहीं फैलाना। तो फिर रब ताला आपको उस मकाम के ऊपर लेके आ जाता है। ये जो आपने जो छोटा सा क्लिप देखा था हमारे इदारे का, इस क्लिप्स के अंदर अगर मैं आपको जो अभी भी मेरे साथ एक मेरी फॉरेन कोलीग है जो हमारे साथ ट्रेनिंग करा रही है, को ट्रेनर है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, UK अगर हम हमारे डिजिटल मीडिया में जाएंगे तो उनके आप लफ्ज़ सीखेंगे
और वो कहेंगे we always wish we have a dream that we could have this center, this facility in Europe or America. तो ये भी तो पाकिस्तान की पहचान है ना कि अगर अमेरिका और यूरोप से आने वाले लोग कहेंगे काश हमारे यहाँ ऐसा सेंटर हो जहाँ पे ये वाली सर्विसेज और इतनी मॉडर्न सर्विसेज दी जा सके। और दूसरी बात ये कि ये दुनिया का वाहिद सेंटर है जहाँ 10 से 15 हज़ार डॉलर की सर्विसेज पहुँचाई जाती हैं और वहाँ कैश काउंटर नहीं है, तो इट्स अ कैशलेस काउंटर। इसका मतलब ये कि जो शख्स दाखिल हुआ है, हम ये जानते हैं कि रब्बुल आलमीन का ये एहसान अजीम है कि वो ये कहता है कि शिफा मेरे हाथ में है, लेकिन मैंने तेरे पास इसको भेजा है। याद रख के तुझे अपना 100% देना है, और ये भी याद रख के शिफा तेरे हाथ में नहीं है, और ये भी याद रख के मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो दिस इज अ बिलीफ विच वी स्टार्ट। अगर इजाज़त हो सकता है कोट उतार लो। एक मेरी ख्वाहिश है, अगर कोई कितनी जल्दी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने बैच ताड़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है दी वंडरफुल क्लब। किसी लोग, बहुत सारे लोगों को ये लगा हुआ है दी वंडरफुल क्लब। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी शर्ट पे अभी लगा हुआ हो जिस वक्त मैं ये वंडरफुल क्लब का जो है वो आपके सामने प्रेजेंटेशन जो है वो कर रहा हूँ कि दी वंडरफुल क्लब। सर किसी को उतार के मत दे प्लीज। ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि वो तो वैसे भी हमारे मेंटर है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे पास भी ये बैच जो है वो वंडरफुल क्लब का लगा हुआ हो। थैंक यू सो मच, इट्स माय ऑनर। इसको लगने से ये हुआ कि मैं अपनी पानी की बोतल से ढूंढ के यहीं पे कहीं रखी हुई थी सर, अरे आपको सहमत है। मेरा आपसे बड़ा बचकाना सा सवाल है, मासूमाना सा सवाल है, कितने लोग हैं जिन्होंने हाथ उठा के बताइए 4 पहियों की सवारी में सफर किया? आप किसी गाड़ी में यहाँ पे आए हैं, अगर चिप्ची पे आए तो शायद उसके 3 पहिए होते हैं, या ट्रक्शा के राय 3 पहिए होते हैं, बाइक पे आए तो 2 पहिए होते हैं, बाईसाइकिल पे आए तो 2 पहिए होते हैं, ऐसा ही है। कभी जिंदगी के अंदर किसी गाड़ी में बैठे जिसके 4 पहिए होते हैं? है ना? आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठिए जिसमें 4 पहिए होते हैं? जी होते हैं। अच्छा, असल में बहुत सारे लोग जो है वो यूँ हाथ उठा रहे थे, तो मैंने कहा कि शायद वो उस 4 वाली पहियों में नहीं बैठे, वो डायरेक्ट ही हवाई जहाज में बैठे जिसके बहुत सारे पहिए होते हैं। सर सवाल बड़ा सा सिंपल है, अगर गाड़ी के 4 पहिए हैं और गाड़ी के तीनों पहिए बिल्कुल सही है और एक पहिया पंक्चर है, तो क्या आप अपने ड्राइवर को या चलाने वाले को ये फोर्स कर सकते हैं कि जब 3 पहिए सही है तो गाड़ी क्यों नहीं चलाना? कर सकते हैं? इसका मतलब है कि गाड़ी के 4 पहियों का सही होना जरूरी है। अगर गाड़ी के 4 पहियों की हवा ऊपर नीचे हो, किसी में कम हो और किसी में ज्यादा हो, क्या ये गाड़ी स्मूथ चलेगी? अगर गाड़ी के 4 पहियों की अलाइनमेंट ना हो तो ये गाड़ी सही चलेगी? क्या ये मंजिल मकसूद पे सही तरह पहुंचेगी? क्या 4 पहिए अगर अलग अलग डिसाइड करेंगे हमें जाना है, तो ये गाड़ी कहाँ जाएगी? ये गाड़ी कहाँ जाएगी? थोड़ी देर के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो वो क्यों रुकी हुई है। आपकी अपनी गाड़ी अगर रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है। जैसे सर ने कहा था कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO की जो ज़हनी सेहत की डेफिनेशन है, दिस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ द डिजीज, इट्स अ वेल बीइंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर मैं बीमार नहीं हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सेहतमंद हूं। सेहतमंद ये है कि मेरे इस 4 पहियों की वेल बीइंग है या नहीं है, ये है वेल बीइंग। तो हमारी गाड़ी के, जिसको हम बीइंग कहते हैं, ह्यूमन बीइंग, इसके 4 पहिए हैं। इसके पीछे 2 पहिए हैं जिसको हम फिजिकल बीइंग कहते हैं और हम सोल बीइंग कहते हैं या स्पिरिचुअल बीइंग कहते हैं। यानी 2 पहिए हैं पीछे जो कि एंटिटी है। जब हम कहते हैं एंटिटी है, इसका मतलब ये हकीकत है, ये इदराक रखते हैं, इनको ग़िज़ा की ज़रूरत है, इनको नशोनुमा की ज़रूरत है, इनको बका और इर्तिक़ा की ज़रूरत है। मेरा जिस्म की जो बुनियादी ज़रूरियात है पूरी नहीं करूँगा तो ये जिस्म आगे नहीं बढ़ेगा। सेम अगर मैं अपनी रूह की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं करूँगा तो ये पूरा नहीं हो पाएगा।
میرے جسم کا جو آپریشن ہے وہ 5 حواس کے اوپر چلتا ہے، جب 5 سینسز آپ سب لوگ جانتے ہیں. اسی طرح یہ ایکسٹرنل سینسز ہیں جہاں سے انفارمیشن آتی ہے. میرے جو انٹرنل جو سول ہے وہ بھی انہی 5 حواس پہ کام کرتی ہے، لیکن یہ باطنی حواس ہیں. ہم اندر سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اندر سے. اور بہت سے وہ لوگ جو اندر کام کرتے ہیں، اور بہت سارے یوگیز اس کے اوپر مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ جب وہ اپنے اندر کام کرتے ہیں تو وہ اپنی روح کو ٹچ کر لیتے ہیں، ان کو اپنی روح کا ادراک ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو اس مقام کے اوپر ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، میں بن دے کے خدا کی عبادت نہیں کرتا. تو ایسے لوگ اس مقام پہ بھی آتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو کسی ایسے پوسچر کے اندر، کسی ایسے ٹائم کے اوپر، کسی ایسے تہجد کے مومنٹ کے اوپر، رمضان کی کسی ایک نماز کے اندر کوئی ایک ایسا سجدہ ضرور ہوتا ہے جس کے اندر لگتا ہے کہ میں نے اپنی روح کو ٹچ کیا ہے، کیونکہ یہ ادراک رکھتی ہے. یہ میرے 2 پیچھے پہیے ہیں. آگے کا جو میرا پہیہ ہے اس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں. یعنی مائنڈ، باڈی اینڈ سول کے اندر یہ اینٹیٹیز ہیں، اور آگے جو ہے وہ مائنڈ ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ہے، جو کہ سافٹ ویئر ہے. اگلے 2 پہیے آپ کا مائنڈ ہے جو آپ کی اس گاڑی کو چلاتا ہے. اسی طرح جیسے آپ کے فون کے اندر ایپس ہیں، ونڈوز ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی کہ پیچھے کیسے چلتی ہے، لیکن وہ کام کرتی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی ونڈوز کی کوڈنگ کو ٹچ کر کے دکھاتے ہیں، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن وہ چلتا ہے. آپ کا ایپ چلتا ہے، آپ کا فون چلتا ہے، آپ کا پروگرام چلتا ہے. آپ کا یہ جو مائنڈ ہے اس کے 2 بینگس ہیں. ایک ہے آپ کی انٹلیکچوئل بینگ جس کو ہم کہتے ہیں عقل، جس کو ہم کہتے ہیں آئی کیو، کوگنیشن، منطق. اور جو نیکسٹ ہے وہ ہے آپ کی جذباتی، ایموشنل بینگ. میں جذبات رکھتا ہوں، اسی جذبات کے اندر میرے احساسات ہوتے ہیں، احساسات میں میرا عمل ہوتا ہے، عمل میں میری ایکشنز ہوتے ہیں، میرا آؤٹ کم نکلتا ہے. تو یہ 2 اگلے پہیے جو ہے یہ ایبسٹریکٹ ہے جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں. یہ 4 پہیے جب تک الائن نہیں ہوں گے آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نیگیٹو انرجی کا، لو انرجی کا، لیتھارجی کا، مسئلے کا زندگی کے اندر اسٹک ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی ایک پہیے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمیں ایک دم خیال آتا ہے کسی نے گائیڈ کیا تو ویسے بولے جم چلے جائیں، اور ہم جم 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 کر کے اور اپنی اس ٹریڈ مل کو اتنا 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 یوز کرتے ہیں کہ پھر ہم اس سے نفرت ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں سب سے مہنگی کپڑے سکھانے والی مشین کو ٹریڈ مل کہتے ہیں. کیونکہ آپ شروع میں لاتے، آپ اس کو بھاگتے، پھر جب کوئی چیز کام نہیں کرتی پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو دور ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک گلٹ آتا ہے، یار اتنی مہنگی چیز کرنا چاہیے تھا، ایک تولیہ ڈال دیا. پھر تھوڑے دیر بعد تھوڑے کپڑے جمع ہو کے وہ بالکل چھپ جاتے ہیں. اب مجھے سکون ہو جاتا ہے کہ کم از کم میں نے اس کو دیکھ کے مجھے اندر سے گلٹ نہیں آئے گا. پرابلم یہ ہوا کہ یہ 4 پہیے ایڈریس نہیں ہوئے، پھر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ہم سوچیں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان دس ریلیجن. آپ کو عبادت کیا ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. میں 10 دن کی ٹریننگ کے بعد لوگوں کی ایک ویل بینگ کی کوچنگ کے بعد بھی یہاں پہ آ کے 1000 آدمیوں سے جو بات کر رہا ہوں اور زندگی کا نام گائیڈ کر رہا ہوں. یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھ سے یہ پوچھا تربیت کے اوپر ایک خاتون نے کہ سر مجھے بتا سکتے ہیں کہ بچے کی تربیت کی عمر کون سی ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اس فطری تعلق کے قائم ہونے سے پہلے دعا پڑھنے کی تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو کیا وہ عبادت نہیں ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ اگر اپنے باپ کو اور ماں کو چہرے کے اوپر دیکھ کے اور آپ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہو، دیکھتے ہو، خوشی سے دیکھتے ہو، اس سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. اور دین کیا ہے؟ جو دنیا ہے وہ دین ہے اگر اس میں اللہ کی رضا ہے. یہی دین ہے، ایگزیکٹلی یہی دین ہے. جب ایک کسی رکے ہوئے آدمی کو آپ آگے بڑھاتے ہو یہی دین ہے. رب تعالیٰ سورہ ماؤن کے بالکل واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر رکنے والے کی مدد نہیں کرتے
اگر رکنے والے کو سہارا نہیں دیتے، اگر رکنے والے کو آگے نہیں بڑھاتے تو مجھے تمہاری نماز نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ یہ بڑا کلیئر نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، میں نے اپنی اس گاڑی کے ایک پہیے پہ گیا اور بے حساب عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد باہر نکلا اور پھر ناشکرہ ہو گیا، کمپلیننگ موڈ پہ واپس آ گیا، کیونکہ پرابلم چاروں پہیوں کو میں نے ایڈجسٹ نہیں کیا۔ اور اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے ایسا کرنا چاہیے، اس طرح کے پروگراموں پہ جانا چاہیے، مجھے یوٹیوب پہ چلے جانا چاہیے، وہ مجھے فیس بک دادا درماتو برکت ہوں پہ چلا جانا چاہیے، اور ساری ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، مجھے کتابیں پڑھنی چاہیے، مجھے کورس پڑھنا چاہیے، اور ساری زندگی آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں لیکن گاڑی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ ایک پہیے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایک پہیے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سیم تھنگ، اب مجھے اپنے ایموشنز پہ کام کرنا چاہیے، مجھے مراقبہ کرنا چاہیے، بالکل مراقبہ کرنا چاہیے۔ کتنا، کہاں، اس وقت میری زندگی کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کی کاسٹ پہ کرنا چاہیے مراقبہ مجھے۔ جو میرے فرائض ہیں، میرے گھر کے فرائض، میرے کام کے فرائض، میرے بیوی بچوں کے فرائض، میرے معاشرے کے فرائض، اس کی کاسٹ کے اوپر مراقبہ کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند عرصے کے اندر اتنی برکت دی کہ انقلاب عظیم عطا ہو گیا، اور پھر رب تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، تیرا کام ہم نے آسان کر دیا ہے۔ اب تمہیں بھی چاہیے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ کو بھی چاہیے کہ رغبت سے ہماری طرف آئیے، کیونکہ ہمیں ملاقات پسند ہے۔ تو اپنے ٹائم میں سے تخفیف کر کے میرے پاس آئیے گا، دنیا کے اس مشن کے ٹائم میں سے تخفیف کر کے میرے پاس نہیں آئیے گا۔ یہ بڑا کلیئر تھا میسج کہ ہمیں کتنا کرنا ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے بہت ساری ایموشنل ویل بینگ کے اوپر کام کرتے ہیں لیکن اس پہیے کو بعض دفعہ بہت اچھا بھی کر لیتے ہیں لیکن گاڑی پھر بھی نہیں چل پاتی ہے۔ تو اگر میں مختصر آپ کو اس چاروں پہیوں کی کچھ ریکوائرمنٹ بتاتا ہوں، جسم کی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت، کیونکہ آپ لوگ شاید زیادہ اچھا جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جسم کی ویل بینگ کیا ہوتی ہے۔ لیکن تین بنیادی ضروریات ہیں، ہر ریپروڈکٹیو سسٹم کی مخلوق کے تین بنیادی ضروریات ہیں، جیسے میری ہیں غذا، جنسی تعلق، نیند، یہ تین بیسک ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس کے بعد لائف اسٹائل ہے، کب سونا چاہیے، کب کیا چیز کھانی چاہیے۔ یہ دین بڑا خوبصورت ہے، یہ کہتا ہے کہ حلال اور طیب ہونا چاہیے، جو چیز حلال ہے اور طیب ہے، یعنی جو دل چاہے، ان کا جو دل چاہے، ان کا جو دل چاہے، ان کا دل چاہے، مجھے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کیونکہ حلال اور طیب ہے۔ جنسی تعلق میں بھی یہی ہے، حلال اور طیب ہے۔ اور نیند کے اندر لائف اسٹائل ہے، اور اس لائف اسٹائل کی جتنی وائلیشن ہم کرتے ہیں، 6 بجے کوئی کیسے جا سکتا ہے اگر وہ 3 بجے ٹک ٹاک سے فارغ ہوگا؟ کیسے جا سکتا ہے؟ کہ جب اگر وہ رات کو سوتا 3 بجے ہے، وہ کیسے جو ہے وہ جا سکتا ہے؟ تو ہماری ظاہر لائف اسٹائل جو ہے وہ صحت کے حساب سے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ذہنی صحت کی جو بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے، میں نے گوگل کر لی تھی۔ گوگل کہتا ہے کہ 4 کرائٹیریا ہیں، اس چاروں کرائٹیریا میں اگر چاروں پہ آپ پورے نہیں اترتے تو آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں، اور ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں تو ہو نہیں سکتا آپ جسمانی اور روحانی طور پر صحت مند ہو۔ یہاں میڈیکل ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، 80% وہ بیماریاں جو آپ کو نظر آتی ہیں، جس کے اندر بخار ہے، جس کے اندر درد ہے، جس میں الرجیز ہے، جس کے اندر السر ہے، جس کے اندر کینسر ہے، یہ ایکسپریشن ہے آپ کے اس انریزالوڈ مینٹل ہیلتھ کے۔ تو آپ اگر ذہنی طور کے اوپر بیمار ہیں تو آپ جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہیں، دراصل آپ بیمار ہیں۔ کرائٹیریا بڑا سمپل ہے، میری نہ سنیں، گوگل انکل کی سنیں۔ گوگل انکل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو ادراک ہے اپنے ساری صلاحیتوں اور پوٹینشلز کا؟ Do we know all the resources what we have؟ تو بہت سارے لوگ کہیں گے شاید آپ جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نہیں جانتے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ ہوں، آپ ہمیشہ اس سے زیادہ ہیں۔ رب تعالیٰ پہلی وحی کے اندر کہہ رہے تھے علم الانسان ما لم یعلم، میں نے سکھا دیا تم کو تمام علوم جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور ہم اپنی سائنس کے اندر اس کو اس طرح ایکسپریس کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں اور اس دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے، ان سب کا پوٹینشیل میرے اندر بائی ڈیفالٹ پیدائش کے ساتھ موجود ہے۔ اب ناؤ ٹیل می، کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ آئی ڈونٹ نو دس، یا مجھے یہ نہیں پتا، یا مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں میرے اندر کتنا پوٹینشیل،
یہ پہلا کرائٹیریا ہے جب آپ کو پتا ہوگا کہ I can do lot of things, I can do everything. اگر زندگی میں ایک انسان ایک کام کر سکتا ہے تو میں یہ جان سکتا ہوں کہ وہ کیسے کرتا ہے اور میں ویسا کر سکتا ہوں. یہ میرا پوٹینشیل ہے. یہ ہے میرا پہلا کرائٹیریا. دوسرا کرائٹیریا, میرے ایک سیکنڈ میں 2 سے 3 خیالات آتے ہیں. مجھے 70 سے 90 ہزار خیالات پر ڈے آتے ہیں. اور پہلا خیال جب آتا ہے جب 4 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا اور فرشتے نے روح پھونکی تھی. ملٹیپلائی دیٹ 90,000 تھاٹس آ ڈے آف یور کرنٹ ایج. اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر اس کو اسٹور نہیں کر سکتا, وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ میرے جذبات, یہ میرے خیالات, میرے جذبات بنتے ہیں, احساسات بنتے ہیں, اور اس احساسات کے بعد میرا اپنا عمل بنتا ہے. تو اب اس ایموشنل ویل بینگ کو میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ صرف لیٹ گو, صرف لیٹنگ گو, صرف فارگیونیس, صرف کلیئرنس. ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ روز مرہ کے ان خیالات کو رات کو ریزالو کر کے نہیں سوتے, that means how you are coping your stress. ہم سمجھتے ہیں اسٹریس بہت بڑی چیز ہے. اگر اسٹریس نہیں ہوتا میں یہاں آتا ہی نہ. میں کیوں آتا؟ آپ لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ میں صبح کیوں اٹھتا؟ ہم امتحان دینے کیوں جاتے ہیں؟ اگر اسٹریس نہیں ہوتا تو میں سڑک پہ کھڑا ہوتا اور سامنے ٹرک آ رہا تھا اور میں کہتا آجا آجا آجا. میں بھاگوں گا نا, میری ٹانگ ہل بھی رہی تھی تبھی میں بھاگوں, کیونکہ مجھے اسٹریس ہونا چاہیے. لیکن اسٹریس اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈسٹریس ہو جائے. اسٹریس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 10 سال پہلے کسی نے مجھے کچھ کہا تھا اور میں آج ہی اس کو یاد رکھا ہوا ہوں. میرے پاس خاتون ہے کہیں میری زندگی خراب ہو گئی, میری یہ ہو گیا, مجھے کیا کہہ کے لے کے آئی تھی, مجھے کہہ رہی تھی تو میری بیٹی جیسی ہو, دیکھیں آج میرا کیا حال ہو گیا, میں بچوں کو مار رہی ہوں, پیٹ رہی ہوں. میں نے کہا بیٹا یہ بتائیے کہ یہ جو ماں ساس تھی آپ کی, یہ اس وقت آپ کو کیسے پریشان کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اس حالت میں ہیں؟ نہیں سر اس کو تو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے. 10 سال سے آپ اس کو یہاں رکھ کے بیٹھے ہیں اور لیٹ گو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور that is I realize the power of a woman, how powerful a woman is, who can control right from there for 10 years, still you, right? وہاں سے ریموٹ کنٹرول چلاتی ہے اور آپ اپنے بچوں کو پیٹتے ہیں because you are not able to let go. اگر ہم لیٹ گو نہیں کریں گے تو ہماری ایموشنل ویل بینگ اچھی نہیں ہو سکتی. تیسری چیز بڑی اہم ہے اور وہ ہے سول, جس کے اوپر آپ نے بات کہی تھی. میری کتابیں باہر موجود ہیں, اپنے روحانی معالج خود بنی ہے. الحمدللہ دنیا کے اندر واحد کتاب ہے جو وفاق المدارس اور تمام مکاتب فکر سے اپرووڈ کتاب ہے, وہاں پہ اویلیبل. سو اپنے روحانی معالج خود بنی. سول کیا ہے؟ سول بڑی سمپل ہے جناب. یور کنیکٹیوٹی ٹو یور کریٹر. بڑی سمپل. یور کنیکٹیوٹی ٹو یور کریٹر. How much you are satisfied with your creator, how much you are satisfied with your life. ہم سب کو ایک ویل بینگ آف سول چاہیے, ہم سب کو پیس چاہیے, ہم سب کو اچیومنٹ چاہیے, ہم سب کو اکنالجمنٹ چاہیے, کنٹینٹمنٹ چاہیے. یہ بڑی سمپل ہے. جس لمحے جس جگہ میرے پاس جو موجود ہے میں اس سے مطمئن ہوں, یہی سول ہے. جس جگہ جب جو میرے پاس موجود ہے میں اس سے مطمئن ہوں, میں اس سے راضی ہوں, یہ میری سول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرنس آف ہیون حضرت امام حسن علیہ السلام کو گود میں بچے کو بیٹھ کے دعا سکھا رہے, اللہم بارک فی آتیت, پڑھ میرے بچے کہ مجھے برکت عطا فرما دے جو میرے پاس موجود ہے. یہ نہیں کہ مجھے اور دے دے, مجھے رب تعالیٰ مجھے برکت عطا فرما دے جو میرے پاس ہے. یہ ہے سول. سول کیا ہے؟ ویری سمپل. جب آپ کو لگے کہ میں شکوے پہ ہوں, سول بیمار ہے. جب آپ کو یہ لگے کہ میں شکر پہ ہوں, سول اچھی ہے, سول کی ہیلتھ راضی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس رب کو مانتے تو ہیں. بیٹا پانی کی بوتل یہاں رکھی نہیں میری, تھینک یو. وہ اس میں آپ کی تھوڑی سی ٹھنڈی ہے, مجھے ابھی ایک دن اور اپنے گلے کو سنبھالنا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ میاں کو نوکری دی ہوئی ہے؟ ریز یور ہینڈ. کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں سب نے. میں آبویسلی ٹیز کرنے نہیں آیا, لیکن ایک بڑی اچھی آیت ہے جو 9 دن سے میرے بچے سن رہے ہیں ٹریننگ کے اندر, اینڈ دیٹ از لعنت اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم سب جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ کیسے اللہ میاں کو نوکری پہ رکھتے ہیں. منت مانگتے ہیں سب, دعا مانگتے ہیں سب, اے اللہ تعالیٰ میرے یہ کام کر دے تو میں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھوں گا, اور اگر نماز نہیں پڑھی تو کس بات کی پڑھوں گا؟
یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ تم میرا یہ کام کر دے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اسی طرح کچھ صدقے کی بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں کنڈیشن بھی ہوتی ہے امپلائمنٹ کی, اگر 3 دن میں میرا یہ کام ہو گیا, جس کا مطلب 5ویں دن میں صدقہ نہیں دوں گا, اب یا کم کروں گا, کیوں دوں گا؟ ایسا ہی ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مانتے ہیں نا. اور میں بات بتاتا ہوں, کب ہماری سول بیمار ہوتی ہے, کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا اور گارنٹیڈ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کی خواہش آپ کے ذہن میں تھی, زبان پہ نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی, وہ شخص آپ کے سامنے آ گیا, وہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا, وہ کتاب آپ کے سامنے آ گئی, وہ میں نے ایسا ہو گیا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی ایسا وہ آپ کو بات کہنا چاہتے تھے, نہیں کہہ پا رہے تھے, اسی گروپ کے اندر کسی نے یہ والی بات آپ کو کہہ دی اور آپ کہتے یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, رائٹ. اس کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ اتنا مہربان, اتنا قریب, شہرت کے قریب آپ کے سامنے, آپ کے ذہن میں خیال آیا, رحمت برسنے لگی, آپ کی زبان پہ آنے سے پہلے اللہ نے آپ کے سامنے اس چیز کو لا دیا. کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے تھا, اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ, اور ہم کیا کہتے ہیں, کاش کچھ اور مانگ لیا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے, کاش کچھ اور مانگ لیا. یہ صحیح ہے, رب تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز سے مجھے مانگو, آیت پڑھو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, مانگنا ہے مجھ پہ, پہلے صبر کرو اور پھر نماز پڑھو, یعنی پھر دعا کرو. صبر کا کیا مطلب ہے, راضی ہو جاؤ, پہلے جو دوں گا وہ لے لو گے, راضی تو ہو جاؤ پہلے. ہم تو اللہ نے کو اسٹریٹجی بھی دیتے ہیں, کوئی چیز اگر, لیکن اس کو گائیڈنس چاہیے, اس کو آپ کا پروگرام چاہیے, یا تو اس کا پروگرام چلا لو یا اپنا پروگرام چلا لو. اور اگر آپ کا پروگرام نہیں چلتا تو پھر آپ اس کے اوپر کیوں ڈالتے ہو؟ تو سول بڑی سمپل ہے جناب, شکوہ ہے تو سول بیمار ہے, شکر ہے, گریٹیٹیوڈ ہے تو سول بہت اچھی ہے. اگر انسان سے پیار نہیں ہے, میں انسان کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی دین کا ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, رب کی تعریف یہ ہے, الرحمن الرحیم, بار بار کہتا ہے الرحمن الرحیم. رحمان کون سی صفت ہے, جو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا, اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا, اس کی دھوپ